fikir var, trackte ilim var, beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istila, bence bir liman. Gerçekten kitapta yazılı bir Kur'an. Dur bak burada, çünkü flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çok. सुल्तान बहलोल लोधी ने अपना 38 साल दौर हुकूमत घोड़े की पीठ पर गुजारा और फतूहात के सिलसिले को जारी रखा। सुल्तान सिकंदर लोधी ने हुकूमत को अपने 28 साल दौर में मुनज़्ज़म किया और बाकायदा आइन मुरतब किया, जिसे आइन सिकंदरी कहते हैं। तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी बादशाह ने आइन मुरतब करके अमल का हुक्म दिया। सुल्तान बहलोल लोधी और सुल्तान सिकंदर लोधी के ज़माने हुकूमत में अफ़गानों को हर किस्म के टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था, लेकिन सुल्तान इब्राहिम लोधी के दौरे हुकूमत में सुल्तान इब्राहिम लोधी ने सल्तनत को मरकज़ के तहत मुनज़्ज़म करने की कोशिश की और टैक्स के इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया, जिस पर बहुत से अफ़गान नाराज़ हो गए। दौलत खान लोधी यूसुफ खेल हाकिम पंजाब की गद्दारी के बाइस बाबर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने में कामयाब हुआ। हिंदुस्तान पर कब्ज़ा हासिल करने के बाद शाही महल की लूट मार के दौरान बाबर को कोहिनूर हीरा भी हाथ लगा। सुल्तान इब्राहिम लोधी के इकलौते बेटे और वली अहद शहजादा अली सरवर लोधी, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 10 साल थी, अपनी दादी हुजूर के साथ आगरा महल में मुकीम थे। बाबर ने शहजादा अली सरवर लोधी को आगरा से काबुल भिजवाया, जहाँ से वो हिजाज के सफ़र पर रवाना हुए और मक्का पाक और मदीना पाक और बगदाद में काफ़ी अरसा गुजारने के बाद अकबर के दौर में तकरीबन 52 साल की उम्र में हिंदुस्तान वापस आए और मुल्तान के नज़दीक कहरोड पक्का में रिहाइश इख्तियार की, जिसका नाम उस वक्त कलहोर था। शहजादा अली सरवर लोधी की आमद के बाद अफ़गान एक बार फिर आपके गिर्द इकट्ठे हो गए और लोधी सल्तनत की वापसी के लिए ज़िद करने लगे, लेकिन आपने जंग से इनकार कर दिया और अफ़गान नाराज़ हो गए। अकबर ने दोस्ती का पैगाम भिजवाया, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार की। अल्लामा इकबाल ने आपकी शान में शेर कहा, तख्त व ताज न लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। आप पैदाइशी वली थे। आपकी इबादत और रियाजत व करामात का जिक्र औलिया मुल्तान, औलिया हिंदुस्तान, औलिया कहरोड में दर्ज है। आपके हालात व वाक़यात का तफसीली जिक्र हम आपसे मुतल्लिक अलहदा करेंगे। आपने कहरोड ही में वफ़ात पाई। आपका मज़ार कहरोड में वाक़या है, जो आपने अपनी ज़िंदगी में फरमाया और अपने मज़ार के मुताल्लिक 3 वसीयतें बतौर हुक्म जारी की। वसीयत नंबर 1, किसी को दरबार के अंदर नहीं दफनाया जाएगा सिवाय उनके और उनके के जिन्होंने उसे बनाया, यानी वो मज़दूर जो उस वक्त उस काम में मसरूफ़ थे। यही वजह है कि आपके बेटों को भी अंदर नहीं दफनाया गया, बल्कि दरबार के नज़दीक वाक़या कब्रिस्तान में दफनाया गया, जिसे अब पठानों वाला कब्रिस्तान कहा जाता है। आपके बाद लोधी ख़ानदान के बुज़ुर्ग वहीं दफन होते रहे। वसीयत नंबर 2, कभी भी मज़ार की मुरम्मत या रंग रोगन नहीं करना। यही वजह है कि आपके बाद लोधी अफ़गान ख़ानदान में से किसी ने इस हुक्म वसीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की। वसीयत नंबर 3, कभी भी मेरा उर्स नहीं मनाना। लिहाजा आपके बाद तमाम जानशीनों के इन तीनों वसीयतों और अहकामात पर सख्ती से अमल करना और जिन जिन के ज़िम्मे भी दरबार का इंतज़ाम लगाया, उन्हें सख्ती से इन अहकामात पर अमल कराना वाजिब रहा, और ऐसा ही किया उन्होंने। लोधी ख़ानदान में गद्दी नशीनी या सजादा नशीनी का कोई रिवाज नहीं, जैसा कि आम तौर पर दीगर दरबारों या मज़ारों पर होता है। तमाम लोधी ख़ानदान खादिम दरबार कहलाते हैं और वो अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं, जो वक्त की नुमायां शख्सियत होता है और बेहतर तौर पर ख़ानदान की नुमाइंदगी कर सकता है। जानशीन हमेशा दरबार की देखभाल के लिए और अकीदतमंदों के आने जाने का इंतज़ाम देखने के लिए आदमी मुकर्रर करता है, जो कि लोधी ख़ानदान से ही होना चाहिए, और अगर वो अपने फ़राइज़ में गफलत बरते तो उसे दरबार का इंतज़ाम चलाने से हटा दिया जाता है। लोधी ख़ानदान
مخدوم اور پیر پٹھان بھی کہلاتا ہے۔ یہ کسی گدی نشینی یا سجادہ نشینی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سلطان ابراہیم لودھی کے ولی عہد شہزادہ علی سرور لودھی کے خطابات تھے، لہٰذا آپ کی تمام اولاد بھی مخدوم اور پیر پٹھان کہلاتی ہے۔ لودھی خاندان کے ناموں کے ساتھ سردار خاندانی روایت کے طور پر لکھا جاتا ہے، جبکہ لودھی شاہی خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ولی عہد سلطنت ہندوستان شہزادہ علی سرور لودھی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار، اس سے متعلق احاطے اور آپ کی رہائش کی جگہ کا آپ کی اولاد ہونے کے ناطے وارث ہے، اور اس حیثیت میں تمام لودھی شاہی خاندان برابری کا مقام رکھتا ہے۔ شہزادہ علی سرور لودھی ولی عہد سلطنت ہندوستان کے بعد آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ مخدوم سردار محمد حسین خان لودھی اول جانشین مقرر ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شہزادہ حمید لودھی، پھر شہزادہ حاجی لودھی اول، پھر شہزادہ دولت لودھی اول، پھر شہزادہ حاجی لودھی دوم، پھر شہزادہ ایسن لودھی، پھر شہزادہ دولت لودھی دوم، پھر شہزادہ لال لودھی، اور پھر شہزادہ لال لودھی کے سب سے چھوٹے بیٹے مخدوم سردار محمد حسین خان لودھی افغان دوم، جو کہ نواب صادق عباسی رابع کے دور میں وزیر اعظم ریاست بہاولپور بھی رہے، اور وزارت کے سنبھالنے کے بعد کہروڑ سے بہاولپور آ کر آباد ہوئے۔ ان کے بعد ان کے پانچوں بیٹوں میں سے تیسرے بیٹے مخدوم سردار محمد امین خان لودھی اول جانشین مقرر ہوئے، جو کہ ریاست بہاولپور کے پولیس چیف بھی تھے، اور ان 4 لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے 20 سال تک ریاست بہاولپور کا انتظام سنبھالا۔ نواب آف بہاولپور سر صادق محمد عباسی خامس تقریباً 1.5 سال کی عمر میں یتیم ہوئے۔ ان کے چچا نواب حاجی عباسی ولی عہد مقرر ہوئے، اور سر رحیم بخش، پنڈت جی لال پرشاد، سید شیر شاہ اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے نواب آف بہاولپور کی تخت نشینی تک، یعنی 18 سال کی عمر ہونے تک ریاست کے امور و انتظام سنبھالے۔ ایک اور خاص روایت جو لودھی خاندان کا خاصہ رہی ہے وہ یہ کہ جس طرح باقی دیگر خاندانوں میں یا دیگر شاہی خاندانوں میں بڑے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا جاتا تھا، یہ روایت لودھی خاندان میں کبھی بھی نہیں رہی۔ سلطان بہلول لودھی کے بعد سلطان سکندر لودھی ان کے تیسرے نمبر کے بیٹے تھے۔ سلطان سکندر لودھی کے بعد سلطان ابراہیم لودھی سلطان سکندر لودھی کے دوسرے نمبر کے بیٹے تھے۔ بعض روایات میں، بعض شجاعت میں، بعض تاریخ دانوں نے تو تیسرے نمبر کا بھی لکھا اور بتایا۔ اور جب ولی عہد سلطنت شہزادہ علی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی کا وقت آیا، یعنی ان کا جانشین مقرر کرنے کا وقت آیا، تو تاریخ کی تمام کتب میں اور خود لودھی شاہی خاندان کی بھی یہی تاریخ ہے جو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ 4 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا بیٹا سردار محمد حسین خان لودھی اول جانشین مقرر ہوئے۔ کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، ان دونوں بیٹوں کا کیا امتحان لیا گیا، ان میں کون کامیاب ہوا اور کیسے ہوا، اس پر اس سارے فیصلے کا انحصار تھا جو ہم حضرت مخدوم علی سرور رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت ہندوستان کے علیحدہ مضمون میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور اسی طرح آگے بھی شہزادہ لال خان لودھی کے 5 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ مخدوم سردار محمد حسین خان لودھی افغان دوم کو جانشینی ملی، اور پھر ان کے 5 بیٹوں میں سے 5 بھائیوں نے متفقہ طور پر اپنے تیسرے نمبر کے بھائی سردار محمد امین خان صاحب لودھی کو جانشین مقرر کیا۔ اور یہ تاریخ پہلے بھی اسی طرح رہی۔ اگر ہم حضرت مخدوم علی سرور لودھی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شہزادہ لال خان لودھی تک کے درمیان کے شجرے کو اسٹڈی کریں، اس میں بھی 2 بار یہ صورتحال آئی کہ جب دوسرا بھائی جانشین مقرر ہوا، یعنی چھوٹا بھائی۔ بات یہاں بڑے اور چھوٹے کی نہیں ہے، بات ہے قابلیت کی۔ جس کو قابل سمجھا، قابل دیکھا، لودھی خاندان نے ہمیشہ اس کو چنا، اور تاریخ دان اور تحقیق دان
اس روایت کو لودھی خاندان کا خاصہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بقول ان کے کہ شاید یہ ایک خاص وجہ ہے کہ لودھی خاندان چلتا آ رہا ہے، سروائیو کرتا آ رہا ہے اور سروائیو کرتا رہا ہے۔ سلطان جلال الدین شنسب بادشاہ غور ان سے لے کر سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی تک یہ روایت چلتی آ رہی ہے، جبکہ مغلوں میں اگر آپ تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ روایت ملے گی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کی آپس میں جنگ کروا دیتا تھا، جو جیت جاتا تھا، جو باقی بھائیوں کو مار دیتا تھا، وہی جانشین مقرر ہو جاتا تھا۔ اور اس طرح مغل خاندان اکبر کے بعد، خاص طور پہ ہمایوں کے بعد، زوال کا شکار ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ تقسیم ہو جاتے تھے، وفادار بھی تقسیم ہو جاتے تھے، اور خاندان اپنے زوال کی طرف پیش قدم ہو جاتا تھا۔ تو لودھی خاندان کی جو خاصیت تاریخ دانوں نے، چاہے وہ کتب انگریزی میں ہوں، چاہے ترکش میں ہوں، چاہے ازبک میں ہوں، چاہے تاجک میں ہوں، چاہے پشتو میں ہوں اور چاہے اردو میں ہوں، انہوں نے اس روایت کو لودھی خاندان کا خاصہ تسلیم کیا ہے کہ یہ خاص روایت ہے جس کی بدولت یا جس کے ذریعے یہ خاندان ہمیشہ مستقبل کی طرف چل رہا ہے، آپسی جھگڑوں سے نجات پا جاتا ہے، اور بہتر انسان جس کو وہ اپنے درمیان میں بہتر سمجھتے ہیں اس کو وہ سامنے لے آتے ہیں، اور اس پر وہ ظاہر ہے کہ سب متفق ہوتے ہیں، تو اندرونی انتشار بھی نہیں رہتا۔ شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور کے نواب آف حیدرآباد دکن اور نواب آف خیرپور میرٹھ سے برادرانہ تعلق تھے۔ آپ نواب آف بہاولپور کے بعد ریاست بہاولپور کی دوسری سب سے بڑی طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھے۔ آپ کو ریاست حیدرآباد دکن کے پولیس کمشنر کا عہدہ سنبھالنے کی پیشکش ہوئی، لیکن آپ نے ٹھکرا دی۔ آپ کو ریاست خیرپور میرٹھ کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کی پیشکش ہوئی، جسے آپ نے قبول کیا، لیکن ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی افغان شاہی خاندان اور ان کے چاروں بھائیوں شہزادہ مخدوم سردار غلام حسن خان صاحب لودھی مشیر جاگیرات، شہزادہ مخدوم سردار غلام حیدر خان صاحب لودھی جو کہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور ان کی اولاد وہیں آباد ہے، شہزادہ مخدوم سردار عبدالخالق خان صاحب لودھی تحصیلدار تھے، لیکن جوانی میں ہی دنیا سے کنارہ کر کے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے تھے، اور شہزادہ مخدوم سردار عبداللہ خان صاحب لودھی کرنل آرمی ریاست بہاولپور۔ پانچوں بھائیوں نے مزار کے منتظم کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سردار احمد خان لودھی دربار اور عقیدت مندوں کی آمد و رفت کے انتظام کی دیکھ بھال کے لیے مقرر تھے، لیکن بہتر طریقے سے انتظام سنبھالنے سے قاصر تھے۔ چنانچہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے اپنے چاروں بھائیوں کے مشورے سے سردار احمد خان لودھی کو انتظامی امور سے ہٹا کر سردار صاحب یار خان لودھی کو انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا، جو کہ رشتے میں مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بھتیجے تھے اور پانچوں بھائیوں کی اکلوتی بہن کے شوہر بھی تھے۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے 3 بیٹے تھے۔ مخدوم سردار معین الدین حسن خان صاحب لودھی جو کہ سردار معین الدین خان لودھی کے نام سے مشہور ہوئے، ایڈمنسٹریٹر منتظم اعلیٰ جنوبی پنجاب پاکستان بیشتر اضلاع میں بطور ایڈمنسٹریٹر رہے۔ نمبر 2 مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی ڈی ایس پی ریٹائرڈ، پولیس محکمے سے ریٹائرمنٹ ان کی ڈی ایس پی کے عہدے سے ہوئی۔ نمبر 3 مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی سوم، یہ نوجوانی میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اللہ نے مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کو بڑھاپے میں بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ جب یہ تینوں افغان سردار پیدا ہوئے تو ان کے چچا زاد بھائی جوان تھے اور کئی ایک شادی شدہ تھے، اسی وجہ سے آئندہ آنے والی نسل میں عمروں کا فرق پایا جاتا ہے۔
مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے 1935 میں نمونیا کے باعث وفات پائی جب وہ ریاست خیر پور میرس کی وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سنبھالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی وفات کے بعد مخالفین کھل کر سامنے آ گئے، چاہے وہ خاندان سے تھے چاہے خاندان سے باہر سے تھے۔ سب وفادار سے ہٹ کر قابضین کی شکل اختیار کر گئے۔ مال، مویشی، زمینوں، حویلی سب پر قبضہ کر لیا گیا۔ دربار، مزار کا انتظام کی دیکھ بھال کرنے والے گدی نشین اور سجادہ نشین کہلانے لگے۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کی بیوی بچوں کو کہروڑ سے بہاولپور منتقل کر دیا گیا، اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی بیوی جو آپ کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی والدہ تھیں، ان کا نکاح خان صاحب حضرت کے بھتیجے مخدوم سردار عبدالحمید خان صاحب لودھی سے کر دیا گیا، جو مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بڑے بھائی مخدوم سردار غلام حسن خان صاحب لودھی کے بیٹے تھے۔ قابضین نے نہ صرف مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی بہت سی جائیداد پر قبضہ کیا، بلکہ دیگر کئی لودھی خاندان کے افغان سرداروں کی زمینوں اور مکانوں پر بھی قبضہ کیا، اور یہ انتشار اگلے 40 سال تک جاری رہا۔ مخدوم سردار کرم خان صاحب لودھی کی زمینوں پر بھی قبضہ کیا گیا، لیکن ان کے بیٹے مخدوم سردار محمد نواز خان صاحب لودھی نے 25 سال قابضین کا بھرپور مقابلہ کیا اور کافی زمینیں واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ آخری بار جو کورٹ کی طرف سے مخدوم سردار نواز خان صاحب لودھی کے حق میں ڈگری ہوئی وہ 2010 میں ہوئی۔ قابضین نے ولیعہد سلطنت ہندوستان شہزادہ مخدوم علی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں وصیتوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لوگوں کو دربار کے اندر دفن کرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ جرت 400 سال میں کسی نے نہیں کی تھی، اور اب انہی قبروں کا سہارا لے کر وہ شور مچاتے ہیں کہ یہ دربار تو صرف ہمارا ہے، لودھی خاندان کا تو ان سے تعلق ہی نہیں۔ 40 سال لودھی خاندان کے کئی افراد اپنی زمینوں اور مکانوں کو واپس لینے کے جھگڑے کرتے رہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی جگہیں واپس مانگ رہے ہیں۔ آج بھی کہروڑ پکا میں کسی لودھی افغان کو کوئی کرائے پر مکان نہیں دیتا، کیونکہ وہ خالی نہیں کرتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ جن سے خریدا ہے ان سے جا کر اپنے پیسے واپس لے لو۔ لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ پیچھے سے مالک کوئی اور نکلتا ہے، چنانچہ لودھیوں کی جگہ لودھیوں کو ہی کرائے پر نہیں ملتی۔ قابضین نے بہت سی املاک قبضہ کر کے اپنے ذاتی اسٹامپ پر آگے بیچ دی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ ایک آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سارا خاندان بکھر گیا اور زوال کا شکار ہو گیا؟ یہاں تک کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے سب سے چھوٹے بھائی نے کچھ وجوہات کی بنا پر اپنے ایک بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا، تو انہوں نے بھی کہروڑ جا کر دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، اور ان زمینوں میں مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کا بھی کچھ رقبہ شامل تھا۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نواب آف بہاولپور کے بعد سب سے زیادہ امیر ترین اور اثر و رسوخ والی شخصیت تھے۔ کسی کو امید بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹوں کی نعمت سے نوازے گا۔ بیٹیاں جوان تھیں، لیکن جن کے رشتے خاندان والے سوچتے تھے کہ خاندان میں ہی ہوں گے، لیکن مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے اپنے تمام بیٹیوں کو خاندان سے باہر نکاح میں دیا، جبکہ آپ نے اپنی پہلی بیٹی کا رشتہ جب باہر طے کیا تو آپ کی حویلی کے باہر آپ ہی کے ہم جایا تلواریں لے کر آ گئے۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی گردن کے پیچھے ایک پھوڑا نمودار ہوا، جس کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ خان صاحب اب زیادہ نہیں جئیں گے، لیکن خان صاحب حضرت اس خونی پھوڑے کے باوجود 14 سال تک زندہ رہے، اور وہ خونی پھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے دور میں سارا خاندان ایک نظام کے تحت چل رہا تھا۔ تمام ہندوستان میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر چیز پر مکمل کنٹرول اور نگاہ رکھتے تھے خان صاحب۔
دو عادتیں تھیں جو خاص تھیں، جہاں اچھی زمین دیکھتے تھے خرید لیتے تھے، بہت سی جائیداد دین کے نام بھی وقف کی آج بھی لوگ جانتے ہیں، اور دوسری عادت یہ کہ برابری کی سطح پر ملاقات کرتے تھے۔ اسی لیے ہندوستان کی کئی ریاستوں کے نوابوں سے برادرانہ مراسم تھے، اور وہ واحد شخصیت تھے کہ جو نواب آف بہاولپور کے دربار میں بھی بنا کسی شاہی آداب کے خیال رکھے سیدھا اندر جا کر سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ جایا کرتے تھے، ورنہ باقی لوگ جھک کر 7 بار سلام کر کے اپنی نشست پر بیٹھا کرتے تھے۔ نواب آف بہاولپور فرمایا کرتے تھے کہ محمد امین خان میرا جوان ہے، گستاخی کرتا ہے لیکن شہزادہ ہے سو مجھے عزیز ہے۔ نواب آف بہاولپور خود بھی مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی سے کہا کرتے تھے کہ امین خان تمہارے اندر سے گستاخی نہیں جاتی، اور یہ بات نواب آف بہاولپور مسکراتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے نواب آف بہاولپور کی اسی بات کا اس طرح جواب دیا، یور میجسٹی بادشاہوں کی اولاد ہوں، خون گوارا نہیں کرتا جھک کر سلام کرنے کو، اور سر پر سلطان ابراہیم لودھی کی پگڑی ہے، کیسے جھکا دوں؟ نواب آف بہاولپور مسکرائے اور فرمایا کہ آج سے محمد امین خان کے نام کے ساتھ خان بہادر لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اس واقعے کا ذکر انصر خان کاکڑ اور خان روشن خان نے ان الفاظ میں کیا کہ بلا شبہ سردار محمد امین خان صاحب لودھی جرت کا پہاڑ تھے۔ نامور سکالر علامہ ارشد صاحب نے بھی مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی کو غیرت ریاست بہاولپور کا خطاب دیا۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لودھی خاندان کا شیرازہ بکھر گیا۔ پیر جو گوٹ سندھ سے لے کر جمال الدین والی، رحمیر خان، بہاولپور، اچ شریف، کہروڑ اور ملتان تک یہ ایک ہی خانوادہ تھا، گیلانی، گردیزی اور لودھی، اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی رشتے میں ان سب کے بزرگ ہیں۔ پیر پگاڑا صاحبان کے ساتھ تو احسان مندی کا بھی رشتہ ہے کہ انگریزوں کے ظلم کے بعد سید مردان علی شاہ اور سید مہران علی شاہ کو مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی افغان کی شفقت بھی میسر آئی، اور پھر آپ کی نواسی کا رشتہ بھی سید مردان علی شاہ سابقہ پیر پگاڑا صاحب سے طے پایا۔ آپ کی دوسری نواسی کا رشتہ سید علمدار حسین گیلانی سے طے پایا، جو حضرت موسیٰ پاک رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے خانوادے کے سردار تھے، جن کے بیٹے یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے۔ آپ کے بڑے داماد مخدوم الملک سید غلام میرا شاہ صاحب گیلانی آف جمال الدین والی تھے، جب پاکستان بنا تو میرا شاہ صاحب وزیر برائے مہاجرین تھے۔ دوسرے داماد رئیس اعظم امام شاہ گردیزی آف بہاولپور تھے، اور تیسرے داماد مخدوم الملک غلام میرا شاہ صاحب کے چچا زاد تھے، مخدوم سید محی الدین شاہ صاحب گیلانی۔ آپ کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی پہلی بیگم نواب آف بہاولپور کی بھتیجی تھیں، اور دوسرے بیٹے مخدوم سردار محی الدین خان صاحب لودھی کی دوسری بیگم بھی نواب آف بہاولپور کی بھتیجی لگتی تھی۔ یہ قد تھا مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی شاہی خاندان کا۔ سردار اللہ دیتا خان لودھی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کی تصدیق تو کر دی کہ ریاست بدری کے احکامات واپس ہونے کے بعد جب مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اسپیشل ٹرین سے حیدرآباد دکن سے بہاولپور پہنچے تو نواب آف بہاولپور خود استقبال کے لیے تشریف لائے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ کیوں۔ کیا بہاولپور کا بادشاہ اتنا ہی گیا گزرا تھا کہ وہ اپنے ریٹائرڈ پولیس چیف کا استقبال کرنے خود ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے گا؟ ملازم کا استقبال کرنے تو افسر نہیں جاتا، بادشاہ کیسے چلا گیا؟ نواب آف بہاولپور صادق محمد عباسی خامس جانتے تھے کہ جسے ریاست بدر کیا گیا ہے اور اب ریاست بدری کے احکامات واپس لیے جانے پر جو واپس آ رہا ہے وہ صرف ان کا پولیس چیف نہیں، وہ مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی ہے، سلطان بہلول لودھی، سلطان سکندر لودھی اور سلطان ابراہیم لودھی کا جانشین، جو سارے ہندوستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ریاست بدری سے جو اس کی حد تک ہوئی ہے اس کا ازالہ شاید اسی طرح ہو سکے کہ نواب آف بہاولپور خود استقبال کرے۔ لیکن مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے بہاولپور قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا، اور نواب آف بہاولپور
کہ خود تشریف لانے کے باوجود ٹرین سے نہ اترے۔ اس قد کاٹ کا بندہ تھا مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی افغان اول۔ بہرحال مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی وفات کے بعد مخالفین جنہوں نے بغض دلوں میں چھپا رکھے تھے وہ ظاہر ہو گئے، املاک پر قبضہ کر لیا گیا، اولاد کو کیروڑ سے نکال کر بہاولپور منتقل کر دیا گیا، بیگم کا نکاح ان کے بھتیجے سے کروا دیا گیا، ولی عہد سلطنت ہندوستان شہزادہ مخدوم سردار علی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے حوالے سے تینوں وصیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا گیا جن کا خیال پچھلے 400 سال سے رکھا جا رہا تھا۔ مزار پر رنگ روگن بھی شروع ہو گیا، مزار کے اندر اپنے لوگوں کی تدفین بھی شروع کر دی گئی اور مزار کی دیکھ بھال کے لیے غیر قوم کے لوگوں کو مقرر کیا جانے لگا جس کی خاص طور پر ممانعت تھی۔ آج بھی غیر قوم کا آدمی وہاں پیر بن کر فیض بانٹ رہا ہے اور لودھی خاندان کے عزت و وقار پر ایک داغ بنا ہوا ہے۔ مزار کا ملحقہ احاطہ جو مخدوم سردار علی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت تھا، جس کا ان کی اولاد ہونے کے ناطے لودھی شاہی خاندان کا ہر بچہ وارث ہے، اس کے حصے بنا کر مکانوں کی صورت میں کرائے پر دے دیے گئے۔ کچھ حصہ کسی کالج یا انسٹیٹیوٹ کو کرائے پر دے دیا گیا، دیگر کئی خاندان کے لودھی افغان سرداروں کی املاک پر بھی قبضہ کیا گیا اور پھر اپنے ذاتی اسٹامپ پر ان املاک کو بیچا بھی گیا۔ یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں، زیادہ پرانی نہیں، لوگ ابھی زندہ ہیں، تصدیق ہو سکتی ہے۔ گدی نشین اور سجادہ نشین جیسے القابات استعمال ہونے لگے جن کا لودھی روایات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دربار سے ملحقہ احاطہ جس کا لودھی خاندان کا ہر فرد وارث ہے، اسے اپنا ذاتی ڈیرہ مشہور کر دیا گیا۔ یہ سب انتشار اگلے 50 سال تک چلتا رہا، خاندان بکھر گیا، لوگوں کو اپنی اپنی پڑ گئی اور لودھی افغان شاہی خاندان بحیثیت خاندان اور قوم زوال کا شکار ہو گیا کیونکہ مرکز تباہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بیٹوں یا پوتوں میں سے کسی نے اپنی زمین جائیداد کے لیے کسی سے کوئی جھگڑا یا دعویٰ نہیں کیا۔ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی، مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بڑے بیٹے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بادشاہوں کی اولاد اور بادشاہوں کے جانشین کبھی زمین اور مکان کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ہم جب بھی کھڑے ہوں گے دربار کی عظمت کی بحالی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ شہزادہ مخدوم سردار خان بہادر خان محمد امین خان صاحب لودھی اول کی وفات کے بعد آپ کی تدفین ریاست بہاولپور کی طرف سے سرکاری اعزاز و انتظام میں کی گئی اور تیسرے روز نواب آف بہاولپور نواب صادق عباسی خامس کی طرف سے سرکاری طور پر شاہی پیغام اور جانشینی کی دستار لے کر وفد مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی کی حویلی پہنچا۔ اس وفد میں لطف اللہ خان درانی انسپیکٹر پولیس ریاست بہاولپور، غلام قادر خان پینشنر مشیر مال اور ماسٹر چمن لال شامل تھے۔ مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی، دوسرے بیٹے مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی اور تیسرے بیٹے مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی سوم اپنے تایا مخدوم سردار خان غلام حسن خان صاحب لودھی کے ہمراہ دیگر بزرگوں کے ساتھ موجود تھے۔ نواب آف بہاولپور کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا جس میں کہا گیا کہ مجھ پر جانشینی کے حوالے سے محمد امین خان کا قرض ہے جو اتارنا چاہتا ہوں۔ جس طرح محمد امین خان نے میری جانشینی کی حفاظت کی اسی طرح میں اس کی اور اس کے خاندان کی جانشینی کو محفوظ رکھوں گا۔ اس کی تاریخ اس طرح ہے کہ نواب آف بہاولپور صادق عباسی خامس تقریباً 1.5 سال کی عمر میں یتیم ہوئے، عباسی خاندان انتشار کا شکار ہو گیا اور فتنہ بغاوت بھی سر اٹھانے لگا۔ برٹش حکومت نے ملکہ بہاولپور کا ساتھ دیا اور سرکاری ریاستی طور پر نواب آف بہاولپور کے چچا نواب حاجی خان عباسی کو ولی عہد نامزد کیا گیا۔ تاوقتے کے صادق عباسی خامس 18 سال کے نہ ہو جائیں اور تب تک ریاستی مشینری کو
سر رحیم بخش، پنڈت لال جی پرشاد، سید شیر شاہ اور مختوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی نے چلایا اور فتنہ بغاوت کو بھی کچلا۔ چنانچہ نواب صاحب آف بہاولپور کے شاہی پیغام کے بعد ریاستی وفد کی نگرانی میں لودھی شاہی خاندان کی جانشینی کی دستار شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے بڑے بیٹے شہزادہ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کے سر پر باندھی گئی اور میر عثمان علی خان کو تعلیمی اور تربیتی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا، جس سے مخدوم سردار خان غلام حسن خان صاحب لودھی نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم معین الدین خان اور ان کے بھائیوں کو لندن نہیں بھجوائیں گے، جس کے بعد ایجوٹنٹ اسکول جو کہ شاہی خاندان کے بچوں کے لیے مخصوص تھا، وہاں سے ان افغان سرداروں کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ بہرحال شہزادہ مخدوم سردار خان معین الدین خان صاحب لودھی شاہی خاندان کی تاریخ میں وہ پہلے شہزادے تھے جنہیں کم سنی اور کم عمری میں جانشینی ملی۔ قابضین اور مخالفین متحرک ہو چکے تھے، خاندان انتشار کا شکار ہو چکا تھا، قابضین گدی نشین اور سجادہ نشین تو کہلانے لگے تھے، لیکن نواب آف بہاولپور صادق عباسی خامس کی مداخلت نے سلسلہ جانشینی کو تحفظ دیا اور یہ بات حسد کا باعث بھی بنی۔ شاید قابضین کے بڑے بڑے خواب ٹوٹ گئے اور ان میں جانشین کہلانے کی جرت نہ ہو سکی۔ اللہ داد خان جو کہ مخدوم سردار خان معین الدین خان صاحب لودھی کے ماموں لگتے تھے، انہوں نے قابضین کو صاف پیغام دیا کہ سردار محمد امین خان لودھی کی اولاد وراثت جانشینی کے آگے کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتی اور اس کی امین رہے گی۔ سردار اللہ داد خان آپ تینوں معصوم افغان سرداروں جو کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے کم عمر بیٹے تھے، ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنے۔ اور جب یہ جوان ہوئے تب تک لودھی خاندان بہت سے تنازعوں اور انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ سردار صاحب یار خان لودھی کی اولاد نے مزار پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی املاک پر بھی قبضہ کر لیا۔ لودھی خاندان کے بہت سے دوسرے افراد کی زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ولی عہد سلطنت ہندوستان کی تینوں وصیتوں جو کہ حکم کا درجہ رکھتی تھیں انہیں بھی نظر انداز کر دیا اور اپنے لوگوں کو دربار کے اندر دفنانا شروع کر دیا، جس کی قطعاً اجازت نہیں تھی، اور اس بات کا خیال 400 سال تک تمام بزرگوں نے رکھا۔ لیکن اس بارے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم 2 پیراگرافز کے بعد بیان کریں گے، اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی خاندان کی وفات کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جبکہ تینوں افغان سردار معصوم اور کم عمری میں تھے۔ پہلے ہم مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی اور ان کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی جو کہ جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع میں بطور ایڈمنسٹریٹر منتظم اعلیٰ تعینات تھے۔ ان کے 4 بیٹے ہیں۔ نمبر 1، شہزادہ مخدوم سردار حسن امین خان لودھی۔ یہ بہادر افغان سردار بالکل اپنے دادا مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی پولیس چیف ریاست بہاولپور کا عکس تھے، اور جوان ہونے کے بعد اپنے دادا کے بنائے ہوئے تعلقات کو بھی نبھا رہے تھے، اور اپنی چھینی ہوئی جائیدادوں کی واپسی کے حصول کے لیے اپنے چچا مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی کے ساتھ کوشاں تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قانونی کوشش بھی کی اپنے دادا کے ڈیرے کو قابضین سے چھڑوانے کے لیے۔ موجودہ پیر پگاڑا سید صبغت اللہ راشدی، جنہیں پیار سے راجہ سنگھ کہتے ہیں، آپ کے جگری دوستوں میں سے تھے، جبکہ رشتے میں آپ ان کے ماموں لگتے تھے کیونکہ ان کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی۔ زندگی نے ساتھ نہ دیا اور آپ عین جوانی میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات لودھی خاندان کا بہت بڑا نقصان تھا، کیونکہ آپ حقیقی طور پر سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے پوتے ہونے کے ناطے وارث کے طور پر سامنے آئے تھے اور پورے قد کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام
مخدوم سردار احمد معین خان لودھی۔ نمبر 2 مخدوم سردار حسین امین خان لودھی، جو کہ اپنے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کا عکس ہیں اور نہایت نفیس اور با اخلاق و ملنسار طبیعت کے مالک ہیں۔ شہزادہ مخدوم سردار حسین امین خان صاحب لودھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور پاکستان اور بہاولپور کے چند بڑے اور مشہور وکلا میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے شعبے میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، شہر کے بااثر اور معزز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ذاتی اور خاندانی دونوں اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ حلقہ احباب بھی وسیع ہے۔ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی وفات کے بعد آپ نے بڑے بیٹے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا اور بلا شبہ آپ ان سے واقف بھی ہوں گے اور آنے والے وقت میں ان تقاضوں کو پورا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مخدوم سردار رضا حسین خان لودھی ہے۔ نمبر 3 مخدوم سردار شہزادہ محمد امین خان صاحب لودھی دوم، جو کہ مونا لودھی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کا نام دادا کے نام پر رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے والد شہزادہ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی آپ کو اپنے دادا کی طرح باوقار دیکھنا چاہتے ہوں گے اور بلا شبہ آپ شاہی وضاقتہ خد و خال اور سماجی حیثیت کے مالک ہیں۔ آپ کو لودھی خاندان کا شیر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ شہر کی معزز اور طاقتور شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کی شخصیت میں آپ کے دادا شہزادہ حضرت مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی خاندان کا عکس نظر آتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مخدوم سردار فرخ معین خان لودھی ہے۔ نمبر 4 شہزادہ مخدوم سردار علی امین خان لودھی۔ آپ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ پاکستان کی معروف میڈیا پرسنالٹی، اپنے شعبے میں کمال مقام اور مہارت رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر جو پہچان آپ کے حصے میں آئی وہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی۔ اس وقت ساری دنیا میں اسپیشلی خاص طور پر رشین اسٹیٹس، سینٹرل ایشیا، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان میں آپ لودھی خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کے وقار میں اضافے کا باعث ہیں۔ آپ اپنے والد اور دادا دونوں کا عکس ہیں، جبکہ آپ کی گفتار چال ڈھال میں آپ کے بھائیوں اور چچا کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ آپ کے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی اکثر آپ کے چچا اور اپنے بھائی مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا خاندان ایک جسم میں ڈال کر ہماری گود میں بٹھا دیا ہے۔ آپ کے بارے میں تفصیلی ذکر ویڈیو کے آخری حصے میں ہوگا، لیکن چند باتیں یہاں ضروری ہیں جو کہ ویڈیو کے آخری حصے میں ہونے والے ذکر کے لیے تمہید ثابت ہوں گی۔ آپ کے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کے دوست ڈاکٹر اکبر، جو کہ لندن میں مقیم تھے اور ستاروں کے علم میں ماہر تھے، وہ ایک بار ملنے کے لیے آئے تو آپ کے والد نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کاغذ قلم لے کر کچھ لکھنا شروع کر دیا اور پھر بولے کہ آپ کا بیٹا جرأت مند ہے اور یہ وہ سارے کام کرے گا جو آپ کو اپنے والد کے بعد کرنے چاہیے تھے۔ آپ کے والد نے اپنے خاص انداز میں واہ واہ کہہ کر آپ کو پیار کیا اور کمرے سے باہر بھیج دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد آپ کے چچا مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی کو بلوایا گیا اور دونوں بھائیوں کی تفصیلی گفتگو کے بعد آپ کے چچا کو آپ کے ساتھ مقرر کر دیا گیا۔ وہ جو ایک خاص نشست تربیت کے حوالے سے آپ کی اپنے والد اور چچا کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس کی حقیقت شاید کبھی ظاہر نہ ہو۔ بہرحال آپ نے اپنے والد اور اپنے چچا کی خاص توجہ حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ آپ کی تربیت میں قاری نور الحق فاروقی صاحب کا بھی خاص کردار رہا، جن کا شمار جید علماء کرام میں ہوتا تھا۔ آپ کے والد نے انہیں مامور کیا اور 12 سال تک انہوں نے آپ کی تربیت کی۔ قاری نور الحق فاروقی صاحب جامعہ فاروقیہ کے محتمم تھے اور آپ کے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے آپ کے والد کی نگرانی میں 12 سال تک آپ کو وہ تمام علوم کی تعلیم دی
جو آپ کے خاندان کا خاصہ تھی، جس میں تاریخ کا علم بھی تھا۔ آپ کے 2 خواب ایسے تھے جو آپ کے والد کے سکون کا باعث بنے۔ ایک آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے مزار کے اندر کھڑے ہیں اور شہزادہ حضرت ولی سلطنت ہندوستان شہزادہ حضرت مخدوم علی سرور لودھی رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک مزار کے باہر پڑا ہے، جسے آپ نے کپڑے کی طرح تہہ لگایا اور ادب سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ اس خواب کے جاننے کے بعد آپ کے والد مسکرائے اور فرمایا کہ انشاءاللہ آپ ان کی سنت پر عمل کریں گے۔ اور دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا کہ آپ کسی آدمی سے جھگڑ رہے ہیں اور اچانک آپ کے سب سے بڑے بھائی مخدوم سردار حسن امین خان صاحب لودھی آئے ہیں اور اس آدمی کا گریبان پکڑ کر آپ سے کہتے ہیں کہ اس سے میں بات کرتا ہوں، آپ جائیں، آپ کو دادا حضور بلا رہے ہیں۔ آج جب آپ خیمے کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے دادا آپ کو صندوق دیتے ہیں، جب آپ اسے کھولتے ہیں تو اس میں کتابیں ہوتی ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تھا اس سے 2 سال قبل آپ کے بڑے بھائی مخدوم سردار حسن امین خان صاحب لودھی وفات پا چکے تھے۔ اس خواب کے جاننے کے بعد آپ کے والد نے فرمایا کہ آپ کو علم کے لیے چنا گیا ہے اور آپ کی مدد آپ کے معاملات میں غیب سے آئے گی۔ ان دونوں خوابوں کا ذکر آپ کے والد نے اپنے چچا زاد بھائی مخدوم سردار عبد الرحیم خان صاحب لودھی اور اپنے بھتیجے مخدوم سردار عبد الغفور خان صاحب لودھی جسٹس ریٹائرڈ سے بھی کیا، جو کہ رشتے میں آپ کے والد کے بھتیجے تھے لیکن عمر میں تقریباً 15 یا 20 سال بڑے بھی تھے۔ اور پھر جسٹس صاحب کے گھر آپ کو بلوایا گیا، جہاں جسٹس صاحب آپ کے والد حضرت مخدوم عبد الرحیم خان صاحب لودھی، مخدوم عبد الرؤف خان صاحب لودھی اور مخدوم سردار ابراہیم خان صاحب لودھی، یہ تمام افغان سردار موجود تھے۔ سب نے آپ کو پیار کیا اور آپ کے لیے دعا کی۔ مخدوم سردار علی امین خان لودھی کی زندگی ذاتی زندگی انتشار کا شکار رہی، لیکن آپ نے لودھی خاندان کے چشم و چراغ ہونے کی حیثیت سے کبھی اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ نہیں چرائی اور اپنے والد اور چچا کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے خاندان اور خاندان کے وارثوں کے نام کو اس وقار کے ساتھ زندہ کیا جس کے کہ وہ لائق تھے۔ اور آج دنیا بھر میں لودھی خاندان کی نمائندگی اس طرح کر رہے ہیں جس طرح آپ کی تربیت کی گئی۔ آپ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اکیلے ان سب کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے جنہوں نے ولی عہد سلطنت ہندوستان کی تینوں وصیتوں کی خلاف ورزی کی اور آج بھی اپنے موقف پر جرت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے پوتے اور مخدوم سردار محمد معین الدین خان صاحب لودھی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض بھی بنتا ہے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں، الزامات بھی لگائے گئے، کردار کشی بھی کی گئی، لیکن بات وہی ہے نا کہ تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وہ کیا معاملات تھے، وہ کیا مسائل تھے، وہ کیا مشکلات تھیں کہ جب آپ کو اکیلا کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے نزدیک آنے والے ہر شخص کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان سب کا ذکر ہم اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے، لیکن آپ نے خود کو ثابت قدم رکھا اور لودھی خاندان کے جنگجو شہزادے کے طور پر اپنے موقف پر قائم رہے، وارثوں کے نام کو زندہ کیا اور بہت احسن طریقے سے دنیا بھر میں لودھی خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مخدوم سردار علی امین خان لودھی نے 5 شادیاں کیں، جن میں سے آپ کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ آپ کی ان شادیوں کو لے کر بھی خوب تنازعات بنائے گئے، حالانکہ 1 سے زیادہ شادیاں تو لودھی خاندان میں تقریباً سبھی نے کی۔ آپ کے پردادا مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی افغان وزیر اعظم ریاست بہاولپور کی 7 شادیاں تھیں۔ آپ کے دادا مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی پولیس چیف ریاست بہاولپور کی 5 شادیاں تھیں۔ آپ کے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی 2 شادیاں تھیں۔ لودھی خاندان کے باقی کئی افغان سردار بھی 2-2, 3-3 شادیاں رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، لیکن حسد آپ سے تھا، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آگے آپ بڑھ رہے تھے اور ان مخالفین اور قابضین کے سامنے تنہا پہاڑ کی مانند آپ کھڑے تھے جنہوں نے شہزادہ حضرت مخدوم علی سرور رحمۃ اللہ علیہ
ولی عہد سلطنت ہندوستان کی تینوں وصیتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کھلم کھلا ان کی خلاف ورزی شروع کر رکھی تھی۔ آپ کی شادیوں کی ناکامی بھی ایک خاص وجہ تھی جس نے مخالفین کو موقع دیا بولنے کا، اور کھیلنے والوں نے خوب کھیلا، حالانکہ ناکامی کی وجوہات اتنی ہی نیک تھیں جتنی نکاح کرنے کی وجوہات ہوتی۔ لوگ بولتے رہے لیکن آپ نے کسی کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ کے کچھ مخالفین ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اصل میں وہ اپنی ہی اور اپنے گھر کی ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ مخدوم سردار علی امین خان لودھی کے 5 بیٹوں میں مخدوم سردار محمد وارث خان لودھی، مخدوم سردار محمد علی خان لودھی، مخدوم سردار رستم خان لودھی، مخدوم سردار بہرام خان لودھی اور مخدوم سردار بہلول خان لودھی شامل ہیں، جبکہ ایک بیٹی خانزادی زیبا لودھی ہیں۔ Hey yo,